अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल का शिकार है नाज़रीन, इक़्तिसादियात तो अपनी जगह है, उस पर कुछ काम शुरू किया गया है, लेकिन मुश्किलात का ज़्यादा जो हिस्सा है उसका ताल्लुक सियासत से है। और सियासत के अंदर जो सूरत हाल बिगड़ी है उसका ताल्लुक है कि कानून की बालादस्ती कब तक रही और कहाँ तक पावर प्ले का रोल रहा, कहाँ सिलेक्टेड लोग आए और कहाँ फेवरेट लोग आए, कहाँ सिलेक्टेड गए और फेवरेट आए और जो फेवरेट नहीं थे वो फिर फेवरेट बने। तो ये एक पाकिस्तान में सिलसिला चलता रहा है आज से नहीं, कई दहाइयों से। और इसी सिलसिले के अंदर जो जमहूरियत है वो पनपने नहीं पाई, और जमहूरियत नहीं पनपने पाई, लेकिन एक इंस्टेबिलिटी का शिकार ये मुल्क रहा है। बार बार हमने देखा इलेक्टेड लोग को उनको घर भेजा गया, फिर अपने पसंदीदा लाए गए। तो ये एक जो मसला है वो हमें दरपेश है इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं। आप देखिएगा, अगर आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, अगर आपका किसी एक पार्टी के साथ लगाव नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो लगाव भी है लोगों का पार्टी के साथ वो भी बिल्कुल एक होना चाहिए। अच्छी बात है, पार्टीज के साथ लगाव होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक सिचुएशन ऐसी है कि लोग कुछ हकाइक नहीं देखना पसंद कर रहे। और मैं ये दोनों तरफ की बात करी नाज़रीन, दोनों तरफ की बात करी, और ये भी कहने दें हमें कि ये शायद लोगों का इतना कसूर नहीं, जो हालात बने हैं, जो यहाँ का पॉलिटिकल और पावर कॉन्टेक्स्ट रहा है, उसमें कानून का समझ नहीं आती कि कानून किस तरफ खड़ा है, क्योंकि कानून को कौन हिलाता है कौन नहीं हिलाता, कभी कानून खुद क्या कर लेता है, ये सब बातें आपके सामने हैं। हमारी कोशिश होगी आज के प्रोग्राम में कि हम ये इस बात पर फोकस रखें कि जो कानून की बालादस्ती है, जब तक वो नहीं आएगी सही तरीके से इस मुल्क में, जब तक ये एक मसला हम देखेंगे कि हमें दरपेश रहेगा। कभी कोई आएगा, कभी कोई जाएगा, कभी कोई उसूल चलेगा, कभी कोई उसूल एक ही होना चाहिए। 3 अल्फाज, कानून की बालादस्ती, और बस कानून भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। आज आप देखिएगा कि इससे पहले कि हम इस मामले में, जो काफी एक सीरियस मामला है लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है, इससे पहले मामले पर हम जाए, हम आपको एक जो पॉजिटिव चीज है वो बयान कर दें आपके सामने। अभी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सीका में थे, जो कॉन्फ्रेंस अभी कजाकिस्तान में अटेंड करके आए हैं, और वहाँ समिट एक था और बड़ी उनकी अच्छी मुलाकातें हुई। काफ़ी अहम जो सरबराह मुमलिकत हैं उनसे मुलाकात हुई, और वो ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पुतिन भी आए हुए थे, जहाँ चीन के सदर भी आए हुए थे, जहाँ तुर्की से एर्दोगान साहब भी आए थे, एंड सो इंडिया के भी आए हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। बट बहरहाल वहाँ जो अच्छी बात क्या थी, अच्छी बात ये थी कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने 2 टोक अल्फाज में इंडिया की बात की, अच्छी बात की। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो, हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये जो खत्ते की गुर्बत है वो खत्म हो, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन ये बात सब जान ले कि ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं हो सकते जब तक बर्बरियत जो है हिंदुस्तान जो कर रहा है कश्मीर में, वो उसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, जब तक वो खत्म नहीं होगी। उन्होंने ही डिड नॉट मिन्स हिज वर्ड्स। और बहुत अच्छी बात है नाजरीन, इससे कुछ ही महीने पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में कहा, और पॉलिसी दिखाई इन्होंने, वो चलाई पॉलिसी के आप ताल्लुकात नहीं नॉर्मलाइज कर सकते हिंदुस्तान के साथ जब तक कि कश्मीर के मामले पे हिंदुस्तान सही मानों में बैठकर बात नहीं करेगा, और जो 2019 में कॉलोनियल सेटलर प्रोजेक्ट शुरू किया उसको नहीं खत्म करेगा। तो और ये इससे पहले नवाज शरीफ साहब की भी यही पॉलिसी थी, और जितने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स रही उनकी यही पॉलिसी थी। और ये याद रहे नाजरीन के ये जो पॉलिसीज हैं, इस पे मुल्क को और तमाम सियासी जमातों को एक जगह पे होना चाहिए। ये बदकिस्मती की बात है कि एक है वो दूसरे को इस पे भी बुरा कहता है, लेकिन
ہم آپ کو یہ پازیٹیو بات سامنے لانا چاہتے ہیں آپ کے کہ بڑی اچھی بات ہے, بہت خوش آئند بات ہے کہ اصول پہ بات کی, نہ کہ کشمیر پہ بات کی, فلسطین پہ بھی بات کی. اور یہ ایک اور پروگرام ہے انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ کیوں ہمارے لیے اہم ہے معاملات. This is not about sentiment, this is about strategy and security of Pakistan as well as the Kashmiris or Palestinians. تو اب چلتے ہیں معاملات, جو اچھی بات تھی وہ تو کر دی, اب جو زیادہ کمپلیکیٹڈ بات ہے. ناظرین, ایک تو معاملہ یہ کہ جو کیسز ختم ہوئے شہباز شریف صاحب کے اور ان کے بیٹے پر, حمزہ شہباز صاحب پر, یہ ہم دیکھتے رہے کہ بہت دنوں یہی بات ہوتی رہی جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے کہ بس ابھی تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, بس ابھی ہوا تو ابھی ہوا تو ابھی فرد جرم عائد ہوا اور ادھر ان کو سزا ہوئی. اس کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ 5-6 روز 3 روز پہلے, شاید 2-3 روز پہلے کورٹ نے کہا کہ جی کوئی ہے ہی نہیں آپ کے پاس, تو ایویڈنس ہی کچھ نہیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں نہیں. آپ سے ہم پوچھ رہے کہ حمزہ شہباز کا نام, شہباز شریف صاحب کا نام, آپ کہہ رہے ہیں نہیں. تو یہ ایف آئی اے نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ایویڈنس, کورٹ نے کہا جی آپ کے پاس بڑی, آپ جنرل بات کر رہے ہیں, آپ کوئی بات, آپ کے پاس شواہد ہی نہیں تو آپ کے پاس کیس ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے تو جنرل بات کی کہ پولیٹیشینز یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو چلو جی قصہ ختم, کیس بند. یہ اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکشن کھولیں ناظرین, یاد رہے کہ یہی پارٹی جو ہے اس کے لوگ, چاہے احسن اقبال صاحب تھے, چاہے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, چاہے سعد رفیق صاحب تھے, یہ سب پر کیسز بنے اور ان کو اور خواجہ آصف صاحب بھی, اور یعنی کہ 6/6 میں ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا. یہ کیسز ہوئے اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اور اس وقت پھر کورٹس نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, ہم نے دیکھا سندھ ہائی کورٹ نے, انہوں نے سب نے کہا, یہ ججز نے کہا کہ جی یہ جو نیب کے کیسز تھے یہ تو آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہے تھے, اور نکال کے باہر پھینکے انہوں نے کیسز. تو کہنے کا مقصد کہ وہ ایک مکس پکچر تھی جو ہم نے جب دیکھی. اب یہ تو اب جو آواز اٹھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ تماشا ہے, قانون کی طرح ہے, قانون کس رخ بیٹھتا ہے, یعنی کس کے کہنے پہ آگے پیچھے ہوتا ہے. اور اسی میں ہم نے دیکھا کہ پہلے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے نام لے کے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے یہ لکھوائی ہے, ججمنٹ لکھوائی, جس پہ ہم نے دیکھا کہ ملک احمد صاحب جو ایس اے پی ایم ٹو دا پرائم منسٹر, انہوں نے بڑی ایک سخت پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا ایویڈنس لے آئے اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سینیٹر سواتی صاحب پی ٹی آئی کے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا, اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا اور پھر ان کو ان کے کہنے کے مطابق ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کے کہنے پہ کے مطابق مبینہ طور پہ ان کو ٹارچر کیا گیا, اور ابھی بھی وہ ریمانڈ میں ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اس پہ علی نواز صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے پھر ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا یہ آزادی رائے ہونی چاہیے, یہ کیا بات, آپ نے ان کو اٹھا لیا. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن اوپن کریں, نواز شریف صاحب جب حالات مختلف تھے تو ججمنٹ کے حوالے سے سنیے گا انہوں نے کیا کہا تھا ایک ججمنٹ پہ کہ کس نے لکھوائی ہے, سنیے. قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا, ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے. ناظرین, یہ ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز جب غصے میں ہوتی ہیں, جب یہ ہوتی ہیں, اور کچھ پاکستان کی تاریخ بھی تو ایسی ہے جو ہم نے آپ کو اوپننگ میں کہا, تو یہ اس طرح کے معاملات رہے بھی ہیں. تو اب اس معاملے کو کدھر جا کے کس طرح سے ریزالو کیا جائے. دو بڑے ریزنیبل لوگ ہمارے ساتھ ہیں, دونوں جو ایک ابھی کابینہ میں ہیں, سینیٹر مصدق ملک صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم ہیں, بہت شکریہ مصدق ملک صاحب آپ نے ہمیں جوڑا. ناظرین, علی نواز صاحب ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, یہ بھی ایس اے پی ایم رہے ہیں ٹو پرائم منسٹر, دونوں بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کی تہ تک پہنچے. باہر تو پورا ایک جنگ ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بس ابھی تو لانگ مارچ ہوگا, اور آپ کو معلوم ہے 2 دنوں میں الیکشنز ہونے والے. وہ بھی کہتے رہے کہ ہم اس پہ کہ حکومت نے کہا کہ جی الیکشن ڈیلے کرواؤ, لیکن الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہیں, جن کو چیف الیکشن کمشنر, جن کو خوب میں کیا کہوں, بس بہت سخت الفاظ میں, بہت غلط الفاظ میں ان
کے بارے میں بات کرتے ہیں پی ٹی آئی والے, لیکن انہوں نے وہی بات کی جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی کہ جو الیکشنز کروائے آن ٹائم. 2 دن تک اب اسی پر بھی فوکس رہے گا سب کا ناظرین, اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا. تو شروع کرتے ہیں پہلے سب سے. آپ کا دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. سیاق و سباق کو ہم نے کوشش کی کہ پہلے پریزنٹ کر دیں. تو سب سے پہلے مصدق ملک صاحب, سنس یو آر ان دا گورنمنٹ اور آپ منسٹر بھی ہیں, تو ذرا بتائیے کہ یہ بات کس طریقے سے آگے بڑھائی جائے. یہ دیکھیے جب ایک پیر پہ جوتا ہوتا ہے تو دوسری بات ہوتی ہے, جب دوسرے پیر پہ ہوتا ہے تو دوسری ہوتی ہے. ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ آن دس؟ میرے خیال میں آپ نے شروع میں ہی بات تو واضح کر دی تھی کہ اگر کسی طریقہ کار کے ذریعے یہ ملک چلتا رہے گا, آئین کے مطابق چلتا رہے گا, قانون کے مطابق چلتا رہے گا, تو لوگوں کو آہستہ آہستہ اعتماد آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر اس کے اندر کوئی مسائل پیدا ہوں گے, کچھ حقیقی مسائل, کچھ جو ہمارے سیاسی طور پہ ہم ملائن کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر لوگوں کا اعتماد اٹھتا چلا جائے گا. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت اس ملک میں کوئی نیوٹرل آربیٹر نہیں رہ گیا, یعنی کوئی ایسا ادارہ نہیں رہ گیا جس پہ لوگوں کو اعتماد ہو. سیاستدانوں کے متعلق جو زبان استعمال کی جاتی ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, یا دیگر جو لوگ گالی گلوچ جن کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ نامناسب ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ہوں. وہ اسی طرح عدلیہ کے متعلق اعتماد لوگوں کا ان کے دل سے جاتا رہا. اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی جو گفتگو چل رہی ہے, جو ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں, اس پہ بھی اعتماد جو ہے وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے. تو بظاہر تو ایسا دکھتا ہے کہ ملک ایک انارکی کی طرف جا رہا ہے, اور اس کا سلوشن وہی ہے میرے خیال میں جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جس کا ذکر کیا, کہ اس انارکی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آئین کے مطابق, قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا. ایک ایک قدم رکھیں گے تو تھوڑی دیر میں لوگوں کو یقین آنا شروع ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ ہم قدم رکھنے والے اگر یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے ہی لیے ہوئے قدم کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں آنے دینا اور سسٹم کو ملائن کرتے رہیں گے, تو سسٹم ملائن ہوتا رہے گا, لوگوں کا اعتماد اٹھتا رہے گا. لیکن اگر ایک ایک قدم ہم اٹھائیں تو لوگوں کو پھر آہستہ آہستہ شاید یہ یقین آنا شروع ہو جائے کہ سیاستدان جو ہیں وہ کسی جماعت سے بھی ہوں. علی صاحب آپ کی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں, یہ میرے بھائیوں کی طرح, میں ان کو کوئی 20-25 سال سے جانتا ہوں. تو ہمارا اختلاف ہے, مگر ہمارا اختلاف تو سیاسی ہے. ہم دونوں سمجھتے ہیں کہ ملک کو بہتر ہونا چاہیے, مگر جس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ان کو اختلاف ہوتا ہے, جس زاویے سے یہ دیکھتے ہیں بعض دفعہ ہمیں اختلاف ہوتا ہے. اس میں ہماری کوئی ایسی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, لیکن اس وقت جو گفتگو کی جا رہی ہے وہ تو ذاتی دشمنی والے لوگ بھی اتنی سخت گفتگو نہیں کرتے جیسی گفتگو سیاسی ارینا میں ہو رہی ہے, چاہے وہ ہمارے متعلق ہو, اداروں کے متعلق ہو, عدلیہ کے متعلق ہو. تو سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے, یہ مجھے خطرہ ہے. سسٹم ایک انارکی کی طرف جا رہا ہے, یہ ہے مجھے خطرہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو آہستہ آہستہ ایک سٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے اور تھوڑی سی متانت سسٹم میں لے کر آنا چاہیے. تو علی نواز صاحب, اچھا اس سے پہلے میں علی نواز صاحب کے پاس جاؤں, آپ 1-2 فکروں میں بتائیں گے کہ متانت کس طرح لائی جائے گی سسٹم میں؟ دیکھیں, مثلا علی سے میں بہت پروگرام کرتا ہوں, ہمارے بہت سے ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے آج تک کوئی سخت کلامی نہیں کی. انہوں نے آج تک مجھے غدار نہیں کہا, مجھے کافر نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ میں کسی کا ایجنٹ ہوں, کم از کم مجھے نہیں کہا ذاتی طور پہ. اسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. تو اگر ہم یہ اس بات کو اسی طرح فریم کریں جیسا کہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی اختلافات ہیں اور ہماری سیاسی جنگ ہے اور کوئی حرج نہیں, ہم اگر پارلیمان میں کھڑے ہوں گے تو اگر ہم گالی گلوچ نہیں کر رہے مگر ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں, تو ہم دونوں کا رویہ یہ ہے کہ میں پبلک انٹرسٹ کے اندر ایک بل لے کر آتا ہوں اور علی صاحب جو ہیں وہ بھی پبلک انٹرسٹ کے اندر اس کو بہتر کرنے کی نیت سے اس کو اپوز کرتے ہیں. یہ ان کا کام ہے,
اسی وجہ سے جمہوریت کام کرتی ہے کہ جمہوریت ایک مارکیٹ پلیس کریٹ کر دیتی ہے پبلک پالیسی کا. ایک شخص ایک پالیسی لاتا ہے, دوسرا اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے, اس کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے اور بھرپور تنقیدی جائزہ لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد بہتری کی گنجائش جہاں پر ہوتی ہے وہ سامنے لے آتا ہے. پوری گیلری دیکھ رہی ہوتی ہے, پورا پریس دیکھ رہا ہوتا ہے, پورے عوام سن رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے یہ بہتر ہے, میں کہتا ہوں یہ بہتر ہے, اور ایک طرح سے اس پولرائزڈ فضا میں جو سیاسی طور پہ ایسی ڈس فنکشنلی پولرائزڈ نہیں ہوتی کہ گالی گلوچ ہو یا کسی کو کافر غدار کہا جائے, مگر پالیسی کے نقطۂ نظر سے کہ تعلیم کو کیسے بہتر کرنا ہے, سیکیورٹی کو کیسے بہتر کرنا ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے, آہستہ آہستہ ایک ایک قدم رکھ کے جب ہم چلیں گے تو لوگوں کو اعتماد آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک جی علی, اب آئیے اوور ٹو یو کہ آہستہ آہستہ قدم رکھیں تو بہتری کی طرف جائیں گے, لیکن اس وقت بڑے اسپیسیفک معاملات بھی درپیش ہیں. آپ ان کے حوالے سے, سینیٹر سواتی صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک پوزیشن لی, اس پہ آپ کیا کہیں گے, اور یہ جو براڈر ایشو ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو مصدق بھائی بات کر رہے تھے نا, وہ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ جمہوریت ہمیشہ ایوالو ہوتی ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, بٹ جمہوریت جب ایوالو ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی پیج پہ سب کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے. پاکستان کا یہ مسئلہ ہے اس وقت کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے اندر ادارے ہوتے ہیں, پر وہ ادارے جمہوریت سے بڑے نہیں ہوتے, مطلب کانسٹیٹیوشن جمہوریت کو چلاتا ہے اور کانسٹیٹیوشن سے بڑے نہیں ہوتے. پاکستان کا یہ مسئلہ ہے, میم آپ تو سے کور کرتی ہیں, اور کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ہماری جمہوریت اور ہمارے کانسٹیٹیوشن سے بڑے ہیں, اور وہ اپنا جو سٹیک ہے, جو پولیٹیکلی بہت ایکسپوز بھی ہیں, وہ اپنا وہ سٹیک ختم نہیں کرنا چاہتے. تو اس کی وجہ سے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ہمیشہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے, یہ شاید جو ابھی مصدق بھائی بات کر رہے تھے, اس سے بھی زیادہ باتیں ہوتی ہیں, اس سے زیادہ الزامات لگتے ہیں, اس سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, بٹ ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہوتا ہے ملک, الیکشن ہوتے ہیں, پالیسیز اناؤنس ہوتی ہیں, اور جو بندہ الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ فلی امپاورڈ ہوتا ہے, وہ اداروں کو بہتر کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے. پاکستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے, پاکستان میں ادارے بڑے ہیں اور پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم بہت پیچھے ہے. پاکستان اس وقت تک پاکستان میں جمہوریت ایوالو نہیں ہوگی میم جب تک ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رول کے اندر نہیں آئیں گے. میں ہر ادارے کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں اور میں پولیٹیکلی فیصلے بھی کرتا ہوں, پولیٹیکلی ایکسپوز بھی ہوں, آپ کے سامنے آپ 100 دفعہ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم نیوٹرل ہیں. مجھے بتائیں کامران ٹسوری کراچی میں گورنر سندھ لگ جاتا ہے, مصدق بھائی کی پارٹی کو بھی نہیں پتا ہوتا, ایم کیو ایم بیچاری کو بھی آخری بتایا جاتا کہ آپ نے 2 نام اور بھیجنے ہیں, پیپلز پارٹی وہ بھی بیچاری جواب دینے سے قاصر ہے, بٹ ایک دم کہیں سے فیصلہ ہوتا ہے اور کامران ٹسوری گورنر بن جاتا ہے. آپ کے پولیٹیکل فیصلے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول. علی آپ اہم گفتگو کر رہے ہیں, ہم آپ ہی سے شروع کریں گے. پروڈیوسر صاحبہ کہہ رہی ہیں بریک لیں, آپ ہی سے آئیں گے تو سب سے شروع کریں گے, اور یہ جو معاملات کہاں طے ہوتے ہیں اسی سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس ناظرین آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں, ہمارے ساتھ اس وقت منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم مصدق ملک صاحب ہیں, اور فارمر ایس اے پی ایم ٹو پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر عمران خان علی نواز صاحب ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ ہمارے ساتھ ہیں اس ڈسکشن میں, بڑی اہم ڈسکشن ہو رہی ہے. علی نواز صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ٹسوری صاحب گورنر ہیں, ان کے لیے بس فون آ جاتا ہے کہیں سے اور وہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں گورنر. یہ جو آپ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے بات ہوئی پہلے بھی, اعتزاز احسن صاحب نے کہا اور اس کے بعد سینیٹر صاحب نے کہا, سینیٹر سواتی صاحب نے. تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں, ہم جرنلسٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں, جب اس طرح کی بات ہوتی ہے اور لوگ پورا کا پورا جرنلسٹ کمیونٹی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی کوئی حقائق لے آئیں, کوئی ایویڈنس لے آئیں اور پھر بات کریں. تو کیا کریں, یہ معاملہ پھر اسی طرح سے چلتا رہے گا. آپ فرما رہے تھے کہ یعنی بالکل بے بس بیچاری پیپلز پارٹی بیچاری. کہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے مصدق بھائی کی, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ڈرا کے, ہمیں دھمکا کے, ہمیں ڈنڈا دکھا کے حکومت دی گئی ہے.
اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کہ خود وہ کہہ رہے ہیں, ان کے سٹنگ منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں, خرم دستگیر صاحب, جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں ہم تو حکومت میں نہیں آنا چاہتے تھے, ہمیں ڈرایا گیا, ہمیں دھمکایا گیا, ہمیں ڈنڈا دکھایا گیا. جس ملک کے پرائم منسٹر ہاؤس کی آڈیوز لیک ہوں, ان کی کانفیڈینشیل چیزیں بریچ ہوں, کسی بھی گورنمنٹ ہو, ہماری ہو, نون لیگ کی ہو, مجھے بتائیں ان لوگوں کا کیا سٹیک ہوگا. لوگ اس وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اس وزیر اعظم ہاؤس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. آپ کے سامنے ہے ایک 86 سیٹوں والی پارٹی کا وزیر اعظم بن گیا اور 156 سیٹوں والی کا والوں کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی. لوگ اندھے نہیں ہوتے میم. جو آپ مسٹرسٹ کی بات کرتی ہیں نا, مسٹرسٹ ہوتا کب ہے؟ مسٹرسٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں اور میرے پاس اس کے ڈاکومنٹ نہیں ہوتے, جو پولیس والے مجھے روک لیتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں موٹر سائیکل تمہاری بند کر رہا ہوں, پہلے جا کے اس کے کاغذات لے کے آؤ, جب مجھے کاغذات دکھاؤ گے میں تمہیں موٹر سائیکل دے دوں گا. اس ملک میں اشرفیہ کے لیے یہ قانون ہے کہ گورنمنٹ نے یہ پروف کرنا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں ان کا کوئی تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے جن کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں. شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں, ٹیٹیز لگتی ہیں, 16 ارب روپے کا کیس ہے, اور اسے وہ اپنی پہلی یا دوسری بیگم کو گھر لے کے دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے اور ان پیسوں کا تعلق کیا ہے ان کے ساتھ. اب مجھے بتائیں, اور نیچے آپ ایک موٹر سائیکل نہیں چھوڑتے جس بندے کے پاس ڈاکومنٹ نہ ہو. آپ کا منہ چڑھاتا ہے نظام کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سر محل ہمارا نہیں ہے اور اس کے بعد اس کو کلیم کر لیتے ہیں جو بھی اس کی جب بھی وہ بکتا ہے, کہا جاتا ہے ایون فیلڈ ہمارا نہیں ہے, ثبوت لے کے آؤ. پناما کے اندر پیپرز نہ آ جاتے ہیں, آپ اسی اپارٹمنٹ کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کی جاتی ہے. لوگوں کا مسٹرسٹ, لوگ کہتے ہیں یہ تو نظام ہے ہی نہیں ہے, یہ تو کانسٹیٹیوشن ختم کر دینا چاہیے اور ایک لائن بنا دینی چاہیے, مائٹ از رائٹ. تو آپ مجھے بتائیں, تو یہ تو ایک بنانا ریپبلک کی طرح چل رہا ہے نا. ہم تو اشرفی ہیں میم, آپ بہت بڑی جرنلسٹ ہیں, مصدق بھائی پالیٹکس میں آنے سے پہلے ہی ماشاءاللہ بڑی اچھی پوسٹوں کے اوپر رہے ہیں. ہم ایک اچھے, اللہ نے ہمیں بلیس رکھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں جو 90% عوام ہے پاکستان کی, اس کے سامنے کیا ہوپ ہے؟ کیا یہ نظام اس کو ڈیلیور کر رہا ہے؟ کیا نظام اس کو کوئی ریلیف دے رہا ہے؟ کیا نظام اس کو, اعتزاز احسن کہتا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی, تو مجھے کہتا ہے کوئی ماں کا رول ہے اس وقت ریاست کا؟ بالکل نہیں ہے. دیکھیں یہ نظام اس طرح چل نہیں سکتا. آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. بات کلیئر ہو گئی. جی علی, آپ نے یو میڈ یور پوائنٹ. مجھے ایک دو سوال کرنے دیں. مصدق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. مصدق صاحب آپ اس پر کامنٹ کرنا چاہیں گے, بٹ بیفور دیٹ میں بس یہ علی آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کہہ رہے نا کہ یہ بیچارے ان کی بات نہیں بنتی تھی, چلتی نہیں ہے بات, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں, ایک تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ خرم صاحب نے, دستگیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تھا کہ یہ آ جائیں گے اگر ایک جنرل کا نام لے کے جنرل فیض, تو پھر پارٹی کے ساتھ یہ ہوگا اس لیے ہم آئے. لیکن جو اہم بات ہے, عمران خان صاحب نے, آپ کو معلوم ہے انہوں نے کتنی تعریف کرتے تھے جنرل باجوہ کی, اور کہتے تھے ان کی وجہ سے ہمارا سسٹم چل رہا ہے, ان کی وجہ سے ہمارا کام ہو رہا ہے, ان کی وجہ سے ہماری سیاست چل رہی ہے. اور یہ آن ریکارڈ ہے, میں ابھی ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتی کہ ان کی بار بار ریکارڈنگز دکھائیں, بٹ آپ جانتے ہیں یہ سب. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو اتھارٹی نہیں تھی, لیکن میری بات جو تھی زیادہ تر تو یہ وہاں سے ڈیسیژنز آتی تھی. ایک یہ, دوسرا بھی آپ نے فرمایا کہ کیوں جو ہے ریکارڈنگز ہوتی ہیں پی ایم ہاؤس میں. عمران خان صاحب نے آن دا ریکارڈ ایک انٹرویو میں کہا, اور انہوں نے کہا کہ تو ہونی تو چاہیے ریکارڈنگز, کیوں نہ ہو, ریکارڈنگز ہوں گی تو میری سیکیورٹی بھی ہوگی, ریکارڈنگز ہوں گی تو ملک کی سیکیورٹی ہوگی, تو پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, وہ تو ایجنسیز کو پتہ ہونی چاہیے. تو آپ کی اپنی باتیں اپنی جگہ درست, لیکن یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے, حکومت کے باہر اور ہوتی ہے. تو علی, اس چیز کو بھی تو روکنا تو پڑے گا نا, نہیں تو وی آر آل بیسکلی گوئنگ راؤنڈ ان سرکلز. میوزیکل چیئرز ہے, ایک دن وہ لاجک ہے, دوسرے دن دوسری لاجک ہے. آپ بلیم گیم میں چلی گئی کہ ہم پہلے کیا کہہ رہے تھے, آج کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات. کیا یہ بلیم گیم, کیا یہ, میری بات سنیے گا میم, کیا یہ بلیم گیم آپ کو یہ سیٹسفائی کر رہی ہے کہ پاکستان میں نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے, کہ پاکستان کے اندر کوئی نظام ہے؟ آپ مجھے بتائیں ذرا, مجھے بتائیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے باتیں کی نا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
कोरोना आया, मैं और मुसद्दिक भाई ने बड़े शौकीन उस पर, मुसद्दिक भाई की ये पॉलिसी थी कि फिल फॉर पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन लग जाना चाहिए। इनके लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा, शहबाज शरीफ ने, जैसे मोदी ने किया है, बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में भी इनका एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लगना चाहिए। हमारी केपी में गवर्नमेंट थी, हमारी पंजाब में गवर्नमेंट थी, खान साहब ने कहा लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए और दोनों जगह पे लग गया। अब मुझे ये बात बताएं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो हमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जानी पड़ेगी और वो सारे बैठ के डिसाइड करेंगे पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। तो ये देखिए, मैं किसी पे इस तरह का ब्लेम नहीं लगा रहा, ये नहीं कह रहा कि वो ये या ये बुलाए। आपने बात ओवरऑल की थी, पाकिस्तान में जो निजाम है, हमारे पास देयर इज नो निजाम। इसका सबसे बड़ा मसला है, दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसीज हैं वो इवॉल्व हुई हैं। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वो उनका एक निजाम इवॉल्व हुआ है। इंग्लैंड के अंदर वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, वो इवॉल्व हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो तो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को हमने फॉलो करने शुरू कर दिया और उसके अंदर हमने कोई चीज अपने कल्चर, अपनी जबान, अपने इनके तौर पे हमने कोई चीज इवॉल्व नहीं की, तो हम उसके अंदर फंस गए। फिर वो कहते हैं ब्रेक लेने दे मुझे और हम लीडरलेस हो गए। और उसके बाद से जो पावर डोमेन है वो एक इदारे के पास चली गई और उस इदारे ने ये समझ लिया कि पाकिस्तान। हकीकत बयान करें, अली मुझे ब्रेक लेने दें। नाजरीन, ये जो अली बात कर रहे हैं ये बिल्कुल 100% ठीक है और मेरा मकसद ये आइडेंटिफाई करने का कि पास में क्या कह रहे थे इमरान खान साहब, उसका मकसद एक ही है, वो ये कि वो दिन आने की जरूरत है जब चाहे आप अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कंसेंसस पे आए। जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 पार्टीज में था, हम तो 12 प्रोग्राम्स में कह रहे हैं कि अब तीसरी पार्टी को भी, मेजर पार्टी को लाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनेगी तो बात होगी। हमारा ख्याल है कि उसके बाद उसके अलावा नहीं तो यहाँ एक तूफान ही चलता रहेगा और एक इंस्टेबिलिटी की फिजा रहेगी। ब्रेक ले, उसके बाद गुफ्तगू को जारी रखते हैं, मिनिस्टर साहब से पूछेंगे उनकी क्या राय है इस पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है ऐसी। मुसद्दिक मलिक साहब, आपने डिस्कशन तो आपने सुनी, पार्टिसिपेट भी किया। ये बात तो दुरुस्त है कि एक इदारा है, उसका एक रोल रहा है सियासत में, पावर प्ले में, और उस रोल को कम होना पड़ेगा, नहीं तो इसके साए तले तो पनपने नहीं पाएगी जमहूरियत। और अभी तो हमें कहा जा रहा है कि जी हम बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। सवाल ये कि आज के वक्त में इस वक्त एक बिल्कुल हम जिसे कहें कि डेडलॉक सिचुएशन में हैं, तो हुकूमत क्या समझती है कि ये डेडलॉक सिचुएशन से यकीनी तौर पे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी देखिए, मैं पहली बात तो ये कि इन तमाम चीजों से तो हर शख्स इत्तफाक करता है। क्या इस मुल्क में आइन होना चाहिए, हर चीज आइन के तहत होनी चाहिए, 100% ये बात ठीक है, ये तो हम कई सालों से कह रहे थे। अब क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त, ये किसी आईनी तरीकाकार के जरिए आई है? ये मैं सवाल आप पे छोड़ता हूँ। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, हम ये समझते हैं कि उसमें ऑपोजिशन की आवाज बंद करने का जो तरीकाकार चुना गया और आर्टिकल 5 लगा के उनके वोटिंग राइट्स तलब किए गए, उनको एक बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा बताया गया, ये गैर आईनी चीज थी जिसका कोई प्रूफ नहीं, ना उस वक्त था ना बाद में निकला। तो ये आईनी तरीके से आई। अगर इस वक्त हुकूमत आप समझती हैं डेडलॉक है और बहुत ज्यादा अगर लोग जो हैं वो अली भाई के साथ हैं या इमरान खान साहब के साथ हैं, तो आके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दें, ये भी एक आईनी तरीका है। एहतजाज करना चाहते हैं वो भी जरूर करें, लेकिन आप ये कहें कि आप हुकूमत छोड़ दें क्योंकि हम कह रहे हैं, तो देखें 4 साल तो हम भी इनको कहते रहे कि आप इलेक्शन करवा लें, तो हम भी समझते थे कि डेडलॉक है, हम भी चाहते थे कि ये इलेक्शन करवाएं, मगर उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि मुल्क का आइन कहता है कि सिर्फ जो वजीर आजम हो वो फैसला कर सकता है कि वक्त से पहले इलेक्शन होंगे या नहीं, और मैंने ये फैसला किया है कि वक्त से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। तो अभी भी वही आइन है। अब एक नया वजीर आजम है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आया है, जो हक इमरान खान साहब को था वही हक उन्हें। हाँ, अलबत्ता इनको ये हक है कि ये एहतजाज भी करें और ये भी हक है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दें अगर इनकी मेजॉरिटी है। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जिक्र हुआ, 1-2 केसेस का जिक्र हुआ
کیا اچھا ہوتا اسی میں NICL, EOBI, مالن جبا, احتساب کمیشن, ان تمام کیسز کا بھی ذکر کر دیا جاتا. ملک ریاض صاحب کے کیس کا بھی ذکر کر دیا جاتا جدھر تقریباً $250 ملین جو یہ کابینہ کے تمام اراکین کو معلوم ہے کہ وہ پیسہ جو حکومت کو مل سکتا تھا وہ کابینہ کے ایک حکم کے مطابق ایک شخص کو آتھرائز کیا گیا کہ لندن میں جا کے وہ ایک اگریمنٹ کرے اور وہ پیسہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے. تو یہ تو بہت غیر مناسب تھا. تو اس کیس کا بھی ذکر ہونا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے. اس کے بدلے میں جو 450 کنال زمین لی اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیور کرنی ہے تو پھر اس کے جواب میں آپ فیور نہیں لیتے, کیونکہ اس کو تو پھر کرپشن کہا جاتا ہے کہ آپ نے 450 کنال زمین لے کے کسی کو فائدہ دے دیا. اب بات یہ, آپ نے بہت سی ایگزامپلز دی ہمارے متعلق, شہباز شریف صاحب کے کیس کے متعلق, تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس کا بھی ذکر کرتے جس میں کو 22 کلو گرام ہیروئن ڈال کے ان کو پکڑا, موت کی گال کوٹری میں رکھا. پھر جو فیصلے آئے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کا فیصلہ جو ہائی کورٹ نے دیا وہ بھی پڑھ دیتے, جو احسن اقبال صاحب کا فیصلہ آیا جی وہ بھی پڑھ دیتے, جو خواجہ سعد رفیق کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا کہ نیب کو پولیٹیکل انسٹرومنٹ کے طور پہ حکومت استعمال کر رہی ہے وہ بھی پڑھ دیتے. تو دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا, یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ اگر آپ, یہ تو اقتدار کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس کو حق ہے ریکارڈنگ کرے, اقتدار میں نہیں کہا تھا, یہ تو کچھ دن پہلے تک کہا تھا. جب ہماری وہ آڈیو آئی تو خان صاحب نے کہا کہ یہ تو حق ہے, یہ تو ہونا چاہیے, مگر جب ان کی آئی تو انہوں نے کہا رے بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے لیک ہو گئی, یہ مناسب نہیں ہے میرے خیال میں. یہ باقی میں ان سے یہ بات اگری کرتا ہوں کہ ہمیں کسی نہ کسی وقت, اور یہ بہت بہترین وقت ہے, یکسوئی کے ساتھ سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے سسٹم کو بہتر کریں. جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, جو شہباز صاحب کے کیسز کا ذکر کیا گیا وہ صرف بری یہاں سے نہیں ہوئے, آپ کو معلوم ہے کہ یہی کیس ان کے خلاف دائر کیا تھا ہندوستان کی عدالتوں میں جی, تو وہاں سے بھی بری ہوئے. اور یہ جو کیس ہے ملک ریاض صاحب والا, یہ پہلے دائر کیا گیا تھا حسین صاحب پہ, یہ یہاں سے پاکستان نے خط لکھا تھا, وہاں پہ وہ انویسٹیگیٹ ہوئے کیونکہ انہوں نے ون ہائیڈ پارک بیچا تھا. جب پتا چلا کہ ان کے جو پیسے تھے ون ہائیڈ پارک میں وہ بھی لیگل تھے, جو لون تھا وہ بھی لیگل تھا, جو بیچنے کا طریقہ کار تھا وہ بھی لیگل تھا, اور جو پیسہ جو پروفٹ ہوا اس پہ انہوں نے ٹیکس بھی دیا. تو فردر انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ جن نے خریدا تھا ان کا پیسہ تو صاف نہیں, جس کو $250 ملین کا انہوں نے ملک ریاض صاحب کو تحفہ دے دیا. تو یہ جو آپ ملائن کر رہے ہیں یہ تو آپ کا حق ہے, آپ کھڑے ہو جائیں چوک میں اور کہیں یہ تو چور ہیں, بس ہم تو نہیں چھوڑیں گے. اپنے لڑکوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ چور چور کے نعرے مارے کہہ دیں. آپ اگر سمجھتے ہیں یہ مناسب ہے تو آپ کر دیں, لیکن عدالتیں کی بھی کہہ رہی ہیں کہ چوری نہیں ہے. عدالتیں ٹائم ختم ہو رہا ہے. I would like to go to علی نواز, ان سے کامنٹ کنکلوڈڈ میں لینا چاہتی ہوں. علی یہ بتائیے گا کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 2 دنوں میں, اور جو اس وقت پروجیکشن ہے وہ تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی ول ڈو ویری ویل ان دیز پولز جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا کوئی پارٹی میں سوچ ہے پارلیمان میں آنے کا, کیونکہ یہ تو بڑی کلیئر ہے کہ حکومت کی طرف سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اندر بیٹھے ہیں, آپ کیوں ہمیں, آپ کے کہنے پہ تو ہم نہیں گھر جانے لگے, آپ یہ اس کی میعاد پوری کریں. دوسری طرف سے یہ بھی آرگیومنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے حد بندی کرنی ہے, اس میں بھی وقت لگے گا. تو اینی کیس گیو اور ٹیک 2-3 مہینے آگے پیچھے کی بات ہے, اس سے زیادہ تو نہیں. تو یہ پوری ایک لانگ مارچ کرنا آپ کا خیال ہے کہ یہی طریقہ کار ہے یا کوئی ری تھنک ہے پارٹی؟ اچھا میں آپ کی بحث وہ بلیم گیم کے اوپر چلی گئی, پر میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ الزام لگایا مصدق بھائی نے. سر میم یہ پاکستان میں ہوتا کیوں, ہمارا عام آدمی کا اس نظام سے اعتماد کیوں اٹھ گیا؟ ہمارا بھی اٹھا ہوا اندر سے, آپ کا بھی, مصدق بھائی کا بھی, ہم اوپر سے جو مرضی کہتے رہے, کیونکہ یہ نظام تو ہمارے لیے نا, اشرفیہ کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی پہ الزام نون لیگ لگاتی ہے ان کے دور کے اندر کہ یہ سر محل لیا جاتا ہے, کک بیکس آتی ہیں, اس کے تھرو, ان پیسوں کے تھرو سر محل لیا جاتا ہے. جب کیس چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں سر محل ہمارا ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد 2007 میں NRO ہوتا ہے, اور اس کے بعد دوبارہ جب اس کو بیچا جاتا ہے تو اس کے بعد جا کے کہا جاتا ہے یہ تو ہمارا ہی تھا.
تو وہ نظام ہمارے منہ پہ تماچا مار رہا ہوتا ہے. جی علی آپ جس کی بات کر رہے ہیں صدیق بھائی 2016 تک اس کو تو اون ہی نہیں کیا گیا تھا. مریم کیا کہتی تھی میری تو انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. ان کے حسین نواز کہتے میں تو وہاں رینٹ پہ رہتا ہوں. ان کی جو کلثوم نواز شریف تھی, میری بات میں کہ مسئلہ کیا ہے, جب آپ این آر اوز دیتے ہیں, جب آپ این آر اوز لیتے ہیں, جب آپ اس طرح کی ڈیلز کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. انہیں ملک ریاض بہت برا لگ رہا ہے, بٹ یہ ملک ریاض کے بیٹے کو آپ کو پتا ہے فلیٹ بیچا کس نے؟ یہ جس کی بات ہو رہی ہے ساری 10 ارب روپے کا, کس نے بیچا ہے؟ یہ حسین نواز شریف صاحب نے بیچا. کیا انہوں نے یہ پہلے بتایا تھا کہ یہ فلیٹ ان کا ہے؟ وہ تو کہتے تھے ہماری تو انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے, اور وہ فلیٹ بیچتے ہیں ان کی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. کنکلوڈنگ کامنٹس دیں لانگ مارچ پہ پلیز, پروڈیوسر صاحبہ اٹھا لیں گی شو ہمارا. میم دیکھیں, میں آپ نے کہا پارلیمنٹ میں پہلے بھی کہتا ہوں ہم جانے کو تیار ہیں. دیکھیں آپ نے کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ رکھنا ہے جہاں سے آپ نے انیشیٹو لینا. گورنمنٹ یہ ہے, انیشیٹو انہوں نے لینا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کا پری ریکویزٹ ہے, آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. آپ آج دے دیں کہ 3 مہینے بعد الیکشن ہوں گے, ہم پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھنے کو تیار ہیں, الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں, ہر چیز کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں. پر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹ نہیں دے سکتے, یہ مجبور ہیں, کیونکہ خود اپنے آپ کو وہ مجبور وزیر اعظم کہتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, ہمارا جمہوری رائٹ ہے احتجاج کرنا, لانگ مارچ کرنا, جیسے ان لوگوں نے کیا تھا. ہم یہ لانگ مارچ بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے, اور الحمدللہ اس وقت جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں, جو پرسوں بائی الیکشن ہے, انشاءاللہ آپ رزلٹ دیکھ لیں گے پاکستان کے بعد. دونوں پارٹیز کا ہماری طرف سے جتنا ہے. خدا پاکستان زندہ باد.